मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। जैसे ही यूसुफ साहब ने कहा, अचानक से खामोश माहौल में छोटे सरदार का होपो ऑन हुआ। अरे लगता है छोटे सरदार भी अपने बाबा बाबा के निकाह में शरीक होना चाहते हैं। अम्माद ने सोचा छोड़ा तो महफिल ज़फ़रान बन गई। अनामिया फट से तैमूर को उठाकर ले आई और आन की गोद में डाल दिया। ले भाभी संभाले, अब ये छोटे सरदार कभी पिक्स देखते रोएंगी नहीं कि मामा मैं आपकी शादी में कहा था। अनामिया की बात पे जहाँ अमील का कहर सबसे बुलंद था, वहीं आन की गाल शर्म से तप गए। लाओ भाई बेगम, जूनियर को हमें दे दो। अमीर अचानक आन की गोद से तैमूर को लेने झुका तो आन के हाथों को टच करते हुए पीछे हुआ, जिस पर आन ने उसे दिल में हजार सिलवतें सुनाई। सब गवाहों की मौजूदगी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। साइन करते वक्त आन के हाथ कांप रहे थे। बाहर जाना बैठे यूसुफ साहब ने इसके गिर्द बाजू फैलाया तो आन ने हौसला मुश्तमा करके अपना आप अमील को लिख दिया। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया गया। वक्त की कमी के बायस जल्दी रुखसती की गई क्योंकि अभी अनाबिया की बारात आनी थी। अबील ने अब बड़े हक से सबके सामने आन का हाथ मजबूती से थाम लिया था। बाबा मैं गाड़ी लाया था, आप लोग भी हमारे साथ चले। अबील ने यूसुफ साहब से मुग़लक़ैन होते कहा, बेटा तुम लोग खैर खैरियत से पहुंचो, हम जरिए फैलावा समेट कर वक्त पर पहुंच जाएंगे। यूसुफ साहब ने कहा तो अबील ने इस बात में सर हिलाया, जबकि आंख के लरसते हाथ देकर उसने सर्द से सांस खींची। यूसुफ साहब से लपटी बुरी तरह रो दी थी। बाबा आप मुझे खुद से दूर करके ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। घूंघट से इसकी बसूरती आवाज सुनाई तो अबील के लब खूबसूरती से मुतबस्सम अंदाज में फैले। सदा हंसते मुस्कुराती रहो। यूसुफ साहब भी इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए तो अम्माद, अस्मा और सलमा बेगम से भी लपट कर यूं नहीं इमोशनल होने लगी। तब यूसुफ साहब इसे खुद बाहर गाड़ी तक लाए और गाड़ी में बिठा दिया। अनाबिया लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि तैमूर अनाबिया और इम्तियाज के पास था। अबील गाड़ी में उसके पहलू में बैठा तो वो तो जैसे खुद में ही समझ गई। अबील इसकी एहतियात पर भी मुस्कुरा दिया, मगर उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाल करके इसे अपने बेहद करीब किया तो वो घूंघट में ही बुरी तरह झुंझलाकर तिलमिलाई। अपनी हद में रहे। वो दांत पीस कर ड्राइवर का लिहाज करती धीमे लहजे में गुर्राई। अब जबकि बाबा ने मुझे अपनी प्रिंसेस के हवाले से तमाम इख्तियारात सौंप दिए तो इन हुदूद का तयन भी अब मैं खुद ही करूँगा। तो संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात बोला तो आन तिल मिलाकर रह गई। इसी वक्त घूंघट से ही इसने अपने लंबे नाखून अपने पहलू से लपटे इसके हाथ को पुष्ट पर गाड़ दिए तो वो उल्टा गहरा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से मज़ीद गुस्ताखी की। इन छोटी मोटी तकरीबकारी की कार्रवाइयों से तुम मेरी जुनून को खरेजियों को हवा दे रही हो मेरी जान, और अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। भारी बोझों सरगोशी में इस कदर मायने कैसी और गंभीरता थी कि आन का वजूद लर्जा उठा, जबकि इसके वजूद की ये लर्जिश इसके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी कर गई। पूरे रास्ते इसने इसकी यूं नहीं जान जलाए रखी। आखिर हवेली के ड्राइवर हुए पर गाड़ी रुकी तो आन ने सुख का सांस लिया। सालों बाद जैसे हवेली में जुगनुओं की बारात उतराई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेट की एंट्रेंस से लेकर हवेली के पिछले हिस्से तक फुल कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि रात को अनाबिया की बारात का इंतजाम पिछले हिस्से में किया गया था। इधर इधर दौड़ते मुलाजिम काम में मसरूफ नजर आ रहे थे। हवेली में आन का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लाउंज की एंट्रेंस से ही फूलों की दबेस तय बिछाई गई थी। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर बरक़ी कदकों की लड़ियों और फूलों से बड़ा सा वेलकम जूनियर सरदार लिखा हुआ था, और ये रफ़ीक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। रफ़ीक और इम्तियाज़ अपने सरदार और सरदानी को देख कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। इम्तियाज़ ने तैमूर को अनाबिया की गोद से ले लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। एक मिनट। जैसे ही अबील और आन ने पाँव आगे बढ़ाया, अनाबिया ने अपने दोनों बाजू वाह करके इनके आगे आकर रास्ता रोका। क्या हुआ? अबील ने हैरत से पूछा। इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि माँ बदौलत इकलौती बहन है आपकी, इसलिए जेबें हल्की कर दें अपनी। जहाँ तक मुझे पता है दरवाजा रुकाई की रस्म गलत जगह पे नहीं हो रही है ना? अबील ने मायने कैसे से आईब्रो झुकाई। रस्म तो रस्म होती है भैया, चाहे फिर रूम का दरवाजा हो या लाउंज का। और वैसे भी आज तो मैंने रुखसत हो जाना है, इसलिए पहले ही ये रस्म कर रही हूँ।
لاپرواہی سے بولتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے انابیہ کے دل بھر آیا۔ جیسے ہی آن نے تسلی دینے کو انابیہ کا ہاتھ پکڑا، ٹھیک اسی ٹائم ابیل نے بھی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ آن نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور تھوڑا سرک گئی۔ ابیل اگنور کرتے ہوئے آگے ہوا اور انابیہ کا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ ڈونٹ بی سیڈ گڑیا، افروز تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ آن نے ان دونوں بہن بھائیوں کی محبت دیکھی تو انابیہ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ہم نند بھابھی بعد میں، پہلے ہمیشہ بہنیں رہیں گی، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک بہن کی کمی رہی ہے۔ انابیہ نے فرد مسرت سے آن کو گلے لگایا تھا۔ لو یو سو مچ بھابھی، آپ پلیز میرے بھیا پہ بھی تھوڑا رحم کرنا۔ انابیہ نے یہ بات آہستگی سے سرگوشی کی، جسے سنتی آن اپنی ہنسی دباتی پیچھے ہوئی اور ابیل سے نظریں بچا کر اسے آنکھ ونک کی۔ مطلب آن ابیل کی ابھی واٹ لگا کے ہی اس کی جان بخشے گی۔ انابیہ نے اپنے بھائی کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے بیچارگی سے سر ہلایا، جسے دیکھتے آن کی مسکان گہری ہوئی۔ اب اگر دونوں بہنوں کی مذاکرات پورے ہو گئے ہوں تو کیا یہ ناچیز اندر آ سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے رسم کی، تو یہ لو۔ ابیل نے کہتے ساتھ ہی اپنا والٹ انابیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب خوش؟ او بھیا، لو یو سو مچ۔ انابیہ بھی اس کے گلے سے جھول گئی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ کا ہی گھر ہے۔ انابیہ کھلکھلائی۔ ابیل نے اپنا ہاتھ آن کے آگے پھیلایا۔ ویلکم ٹو مائی ڈریم لینڈ مائی بیوٹی۔ سب کے سامنے ابیل کے اس انداز نے آن کے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ ابیل کو پکڑایا، جسے ابیل نے مضبوطی سے تھام لیا اور قدم آگے بڑھائے۔ ابیل کے ہاتھ کی ہر حدت لمس نے آن کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ابیل زیر لب مسکرایا۔ اندر آ کر اسے پہلے ابیل امتیاز کو آن کو روم میں لے جانے کا کہتا۔ بیوٹیشن آ گئی کیا؟ ابیل نے امتیاز سے پوچھا۔ نہیں صاحب، فون کر دیا، بس پہنچنے والی ہے۔ جونیئر کو بیبی روم میں لٹاؤ، کیونکہ وہ ننھی سی جانب تھک ہار کر مزے سے خواب اور گوشت کے مزے لے رہا تھا۔ بیبی روم میں کیوں؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلے کیسے رہے گا؟ آن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے نینی کا انتظام کروا رکھا ہے، فنکشن تک اسے سنبھال لے گی۔ اس کے بعد تم جانو، تمہارا گھر، تمہارا جونیئر سردار اور سب سے اہم تمہارا سینئر سردار، جسے جیسے چاہو سنبھال لو، نو پرابلم۔ اس نے آخری بات اس قدر معنی خیزی سے کہی تھی کہ آن کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ نہیں، آن اچانک بولی، میں اور تیمور انابیہ کے روم میں جائیں گے۔ امتیاز، تم تیمور کو انابیہ کے روم میں لے کر چلو۔ انابیہ، ہم نے زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارا، تو یہ چند گھنٹے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آن نے اس سے اپنا دامن بچانا چاہا، جسے محسوس کر کے ابیل اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوہ شور بھابھی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ مجھے بھی آپ کی موجودگی سے ڈھارس رہے گی۔ اوکے بھیا، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کی وائف کو ادھار لے کر جا رہی ہوں۔ انابیہ نے آن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ اتنی آسانی سے میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی سردار جی، جب تک اپنی شرط نہ منوا لوں۔ آن نے ابیل کی پتلی حالت کا مزہ لیتے ہوئے دل میں سوچا اور انابیہ کے روم میں چلی گئی۔ ابیل جو ہنوکوں کی طرح منہ کھولے آن کو جاتے دیکھ رہا تھا، رفیق کی کھیکی پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں انتظامات دیکھ لوں، ٹائم کم ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ابیل نے اپنی خفقت مٹاتے ہوئے حویلی کے پچھلے باغ کی طرف قدم بڑھائے۔ افروز فون کر چکا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند معزز رشتہ دار تھے، جن میں زیادہ تر بڑی عمر کے انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے گھر کا فاصلہ ابیل کی حویلی سے تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا۔ ابیل نے تمام انتظامات مکمل کروائے۔ اس شیروانی میں وہ انکمفرٹیبل تھا، اس لیے اس نے چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابیل روم میں آیا تاکہ وہ شام کے فنکشن کی مناسبت سے چینج کر سکے۔ اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم میں جاتا، ڈور ناک ہوا۔ یس سردار جی، اجازت ملنے پہ امتیاز اندر آئی۔ ہاں کہو امتیاز۔ وہ سردار جی، آن بی بی کہہ رہی ہے ان کا کوئی ڈریس لے آؤں الماری سے، انہوں نے چینج کرنا ہے۔ کیا؟ ابیل نے تیوری چڑھائی۔ یہ بھی خوب تھا، وہ خود تو چینج کرنا چاہتا تھا، مگر یہ چاہتا تھا کہ آن آج کی خاص رات کو اس سے اسی عروسی لباس میں نظر آئے جس میں وہ اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ تو میری سردانی ایسے بدلے لے گی مجھ سے، پتہ بھی ہے ابھی میں نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ ابیل نے دل میں سوچا اور امتیاز سے کہا، اپنی بیوی جی سے کہو
کہ اگر انہوں نے چینج کرنا ہے تو خود ہی آ کر اپنی پسند کا ڈریس چوز کریں، نہیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ٹائم کم رہ گیا بارات کا، وہ لوگ اب تو پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا صاحب جی۔ امتیاز روم سے گئی تو ابیل نے سر جھٹکا۔ اب دیکھتا ہوں یہ مجھے تڑپانے کے لیے کیا کرے گی میری شیرنی۔ ابیل نے الماری سے بلیک شلوار قمیص نکالا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گیا۔ امتیاز نے منوان ابیل کا پیغام آن تک پہنچا دیا تھا، جسے سن کے انابیہ اور اسے تیار کرتی بیوٹیشن کے چہرے پہ معنی خیز ہنسی آ گئی۔ جائیے پیاری بھابھی، آپ کو روم میں بلانے کا اچھا بہانہ ہے ویسے، انابیہ نے آن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آن جزز بزز ہوئی اور لال پھپھو کا چہرہ لیے انابیہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں تو کیا وہ میں کوئی ڈرتی نہ تھوڑی ہوں تمہارے بھائی سے، مگر اتنی آسانی سے تمہارے بھائی کو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ وہ پھیڑا کر گئی۔ ارے ظالم، تو کس نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑے؟ وہ بیچارے تو جان روح سے ویسے بھی خود کے نہیں آپ کے ہو گئے۔ اب کیا کرے گی بھابھی؟ کرنا کیا ہے؟ اتنی آسانی سے تو میں روم میں نہیں جاؤں گی۔ آپ انابیہ کو تیار کر کے میرے دوپٹے کا سٹائل چینج کر دینا۔ آن نے بیوٹیشن سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اتنے میں امتیاز کے ساتھ کوئی خاتون اندر آئی۔ بی بی جی، یہ راشدہ ہے، تیمور بابا کی گورنس۔ آج سے یہ تیمور بابا کی دیکھ بھال کرے گی۔ آپ بابا کو اسے دے دیں اور تھوڑا آرام کر لیں، سردار جی کا حکم ہے۔ امتیاز نے دانت نکالتے ہوئے معنی خیزی سے کہا۔ انابیہ بیوٹیشن بھی ہنس دی۔ وہ امتیاز کو گھور کر رہ گئی، تبھی کمرے میں سلمیٰ بیگم اور اسما داخل ہوئی، مطلب وہ لوگ گھر سمیٹ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آن ماں سے لپٹ گئی۔ سلمیٰ بیگم نے جلدی سے تیمور کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ بھائی میں تو اتنی سی دیر میں بابا کو مس کرنے لگ گئی تھی، کیسے رہیں گی اس کے بغیر؟ سلمیٰ بیگم نے کہا تو آن کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارے آنٹی، اداس بالکل مت ہو، آپ کا جب جی چاہے آپ تیمور سے ملنے آ جایا کریے گا، کیونکہ اب تو اس کی نانی بھی آپ ہی ہے اور دادی بھی۔ انابیہ نے آگے بڑھ کر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، سکھ پاؤ، شوہر کی محبت پاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل سے دعا دی۔ یہ سن کر اب انابیہ نے جو خود پر ایک قول سا چڑھا رکھا تھا وہ بری طرح چٹخا۔ وہ اندر سے کرنی خوفزدہ تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ بیوٹیشن نے آن کا دوپٹہ کندھے پر اور اس کا ایک پہلو سینے پر پھیلا کر اسے اچھے سے سیٹ کر دیا۔ اتنے میں بارات آنے کا پیغام ملا تو انابیہ کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ سب بارات کی آمد پر لان میں چلے گئے تھے، جبکہ آن انابیہ کے پاس کھڑی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آن نے انابیہ کے کانپتے بدن کو دیکھ کر اسے خود سے لگا کر تسلی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ پورے لان کو سیاہ و سفید ٹینٹ اور برقی قبگھوں سے سجایا گیا تھا۔ افروز کا چہرہ کھلا ہوا تھا، سب موجود تھے، سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ ابیل کے ساتھ مل کر عمار اور یوسف صاحب نے بارات کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا تھا اور اب بس دلہن کا انتظار تھا۔ پھر جلد یہ انتظار بھی ختم ہوا جب وہ آن کے ساتھ دھیمی دھیمی قدموں سے چلتی اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کی ناک نت گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، صرف سرخ رنگ میں رنگے مخملین ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ افروز کی نگاہیں پھر بھی اس کے نازک و دلکش سراپے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ابیل نے ہی گلا کھنگال کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آن نے اسے لا کر افروز کے پہلو میں بٹھایا، مگر وہ اس طرح سمٹ کر بیٹھی کہ اس کے اور افروز کے بیچ ایک فاصلہ قائم ہو گیا۔ افروز اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ ادھر ابیل نے اسے گھونگھٹ کے بغیر اب قریب سے جی بھر کر دیکھا۔ لیمن کلر لانگ ٹیل میکسی میں نیٹ کا دوپٹہ سینے پر سیٹ کروائے وہ بجلی بن کر اس کے حواسوں پر گر گئی تھی۔ ادھر خود پر اس کی دہکتی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے وہ جو اپنا کانفیڈنس بحال کر کے آئی تھی، اب اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھی۔ آن نے نوٹ کیا تھا اس شادی میں اس کی کوئی فیمیل کزنیں بھی آئی ہوئی تھی، جن سے وہ کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ آن نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ اگر وہ ایسا جان بوجھ کر کر رہا تھا، اسے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں نکاح جیسا پاکیزہ فریضہ سر انجام پایا تو انابیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے، جو کہ پاس بیٹھے شخص کی زرق نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ تبھی نکاح کی مبارکباد اور سب کے منہ میٹھا کروانے کے بعد جب خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جانے لگا
تو افروز نے سب سے نگاہیں بچاکر دھیمے سے اس کی بھیگی ہتھیلی پر اپنا مضبوط و توانا ہاتھ رکھا تو انابیہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر بیوی، یہ آنسو بس رخصتی کے بچا کر رکھو۔ دھیمے سروں کی سرگوشی نے انابیہ کے حواس مستقل کر دیے۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس شدت بھری گرفت سے نکال لیا۔ افروز نے سر سے سانس کھینچی۔ کھانے کے بعد مختلف رسمیں ہوئی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے آن ملٹی کلر نگینوں سے سجے ہوئے فینسی گلاس کو تھامے ہوئے آگے بڑھی۔ تب ابیل بڑی چالاکی سے پارٹی بدل کر افروز کی جانب ہو گیا۔ تب اسٹیج کے آس پاس موجود تھے۔ آن نے گلاس افروز کی جانب بڑھایا جو کہ جھٹ سے ابیل نے تھام لیا۔ اس نے آن کی جانب دیکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ سب کے سامنے ان حرکتوں پر وہ بری طرح تلبلائی۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ آدھا دودھ افروز نے پیا مگر آن کی کچھ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہی ابیل نے شوشہ چھوڑا۔ تو پھر مانگے محترمہ، کیا مانگنا ہے؟ ویسے یہ حویلی 50 ایکڑ زمین اور یہ پورا کا پورا سردار تو آپ ہی کا ہے۔ ان کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں۔ ابیل کا لہجہ شاہانہ تھا۔ آن کا دل کیا اس چھچورے آدمی کا سر پھاڑ دے کہ سب اس کی اس لوفرانہ بات پر ہوٹیں کرنے لگے۔ افروز بھائی، اپنے دوست سے کہیں زیادہ حاتم تائی نہ بنے، اور آپ بھی منہ کیا دیکھ رہے؟ جیب ڈھیلی کریں۔ آن ابیل کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھتی دانت پیس کر بولی۔ افروز نے شرافت سے اپنا والیٹ نکالا اور ابیل کو تھما دیا۔ آن کا صدمے سے برا حال تھا۔ مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھنے اور بیسنے تھے۔ بھیا محترمہ دولہے کی سالی صاحبہ کا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دولہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے، وہ تل ملا کر کہتی۔ اٹیک سے نیچے اترنے لگی۔ سب قہقہاں لگا کر ہنس پڑے جبکہ ابیل نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تب 5,000 کے کافی سارے نوٹ اس نے آن کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ آن نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ بیٹا لیٹ ہو رہے، آپ جلدی سے بچی کی رخصتی دے دیں۔ افروز کی جانب سے آئی ایک بزرگ نے ابیل کو کہا تو خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ انابیہ کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے مگر کاش ایسا کر پاتی۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے مل کر بے تحاشا آنسو بہانے لگی مگر ابیل نے بھاری ہوتے دل سے اسے دعاؤں تیرے رخصت کیا۔ تمام سفر میں وہ گاڑی میں خوفزدہ سی ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ افروز کا دل کیا اسے بولے کہ وہ ریلیکس رہے مگر ابھی تمام الفاظ بے معنی تھی۔ تبھی وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر پہنچے تو محلے کی کچھ خواتین نے اس کا شاندار استقبال کیا مگر جلد ہی اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انابیہ اس اجنبی سے کمرے میں موجود تھی۔ دل بہت بری طرح خوفزدہ تھا۔ باہر سے خوشی گپوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ افروز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے احترام میں باہر ہی بیٹھا باتوں میں مصروف رہا کہ کتنی بری بات ہوتی ہے اگر وہ سب کے سامنے اٹھ کر یوں اپنے کمرے میں چلا جاتا مگر پھر آہستہ آہستہ کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ ادھر اندر وہ کانٹوں پر گھسیٹ لی گئی تھی۔ پھولوں کے سیج میں بھی جیسے کانٹے آ گئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن سب نے مل کر اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ گھبراہٹ سے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا تھا۔ اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ ان پھولوں سے، ان سرخ و سفید گلابوں سے، اس کی دل پر چھا جانے والی خوشبو سے تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی لیکن یوں لگنے لگا تھا جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں حواس باختہ سی کچھ تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس نے جلدی سے اے سی کو کولنگ بڑھا دی۔ کمرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید سرد ہونے لگا۔ اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے لگے۔ اس نے سر سے گھونگھٹ نوچ زمین پر پھینک دیا۔ جب پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک ایک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر دروازے کی جانب پھینکا جہاں سے افروز کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہیں اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے افسوس اور نرم نظروں سے دلہن بنی اپنی بیوی کو دیکھا جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اسے کچھ ایسی ہی توقع تھی۔ وہ جانتا تھا اسے نئے سرے سے اپنی جان راہ کرنا مشکل امر تھا جبکہ وہ اس کی موجودگی سے نظر انداز اب بیڈ پر لگی پھولوں کو نوچ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ ابھی اپنے غم میں سسکتے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اپنے برابر کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سانس تک رک گئی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو افروز بیٹھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ افروز کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر سسکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ اب کے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے پوچھا۔
آپ جانتے ہیں کیوں رو رہی ہوں میں؟ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جان بن رہے ہیں؟ وہ بولی تو افروز مسکرایا، جانے کیوں اسے اس کی دل نے بتایا تھا یہ اپنے بھائی کے رویے کہ یہ شخص تمام سچائی جانتا ہے مگر جان کر بھی انجان بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری رخصتی ہوئی ہے، رخصتی پر لڑکیاں روتی ہیں، پر اتنا بھی کیا رونا؟ شرارت سے کہا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، آپ جانتے میں کیوں رو رہی ہوں، آپ سچ جانتے ہیں نا، ہے نا؟ آنکھیں نم تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تعجب سے پوچھا یا جب یکدم انابیہ چلائی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ ایسے کیوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے جبکہ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں؟ افروز عورت اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بھول جائے تو اس کا شوہر نہیں بھولتا، یہ اس کی انا پر اس کی غیرت پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ افروز افسوس سے سر ہلاتا کھڑا ہوا، یکدم اسے اشارے سے تھاما۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں انابیہ، جب میں یہ بات بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو انابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہ ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو، خوبصورت دل کی مالک ہو، اور پھر اس پر متضاد اس سے محبت بھی بھلا کی ہو۔ وہ بولا تو انابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے، جیسے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ میں پاک باز نہیں ہوں، میرے ساتھ۔ اس کا جملہ منہ میں ادھورا رہ گیا جب افروز نے اسے قریب کھینچا۔ تم جانتی بھی ہو خود کو؟ بالکل نہیں جانتی۔ جاننا چاہتی ہو تو میری نظروں سے دیکھو، جو تمہارے سے ساتھ ہوا اس میں تمہارا قصور کہاں تھا؟ تم اب بھی ویسی ہو بلکہ اس سے زیادہ پاکیزہ ہو، لیکن میں اب تمہیں قبول کرنے سے انکاری ہوں۔ انابیہ جو اس کی سحر انگیز باتیں سن رہی تھی ساکت ہو گئی، پتھر بنتے سانس روکے اسے دیکھنے لگی کہ کیا ایک بار پھر وہ برباد ہونے لگی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تم سے نکاح کرتے ہوئے صرف تمہیں قبول کیا تھا، تمہارے ذہن میں بھرے کسی اور کے برے فعل کو نہیں۔ جب میں بھول سکتا ہوں تو تم کیوں کوشش نہیں کر سکتی؟ اس کے سوال پر روتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم ایک اچھی زندگی گزاریں تو سب بھول کر میری طرف قدم بڑھاؤ، میرے پاس آؤ۔ اس کا کہنا تھا کہ کچھ لمحے سوچنے کے بعد انابیہ نے قدم اس کی جانب بڑھائے اور اس کے برابر بیٹھ گئی۔ افروز نے فتح یابی سے مسکراتے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ شادی مبارک۔ کان میں سرگوشی کی انابیہ خود میں سمیٹ گئی۔ ایک بار انابیہ سے افروز بن کر دیکھو، پھر خود کو دنیا کی پاکیزہ لڑکی محسوس کروں گی مسز افروز۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیتے کہا۔ پھر انابیہ آسودگی اور اطمینان سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کے بعد ہر گزرتے لمحے میں اس نے خود میں انابیہ نہیں بلکہ افروز کی محسوس کیا۔ گزری شب اسے حقیقت بتائی گئی تھی وہ کتنی معتبر تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے، انہوں نے سب کو رخصت کیا۔ سب سے آخر میں آن نے نم آنکھیں لیے اپنے گھر والوں کو رخصت کیا۔ وہ اسے ڈھیروں دعائیں دیتے رخصت ہوئے تھے۔ تیمور اس کی گود میں تھا اور اب لان میں وہ ابیل، تیمور اور ابیل کی چچا زاد کزن فضا رہ گئے تھے۔ اتفاق سے فضا اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان آئی ہوئی تھی۔ اس کے پاس ابھی بچے نہیں تھے، اس کا شوہر کسی ضروری کام سے نکلا تھا اور اب تک اسے لینے نہ آ سکا۔ آن یہ بات نہیں جانتی تھی جبکہ وہ دونوں اب ہلکی پھلکی حالات پر سیاسی گفتگو میں مصروف تھے کہ اچانک فضا کو جانے کیا سوجی۔ جانتی ہو بھابھی، میں تم سے بہت جیلس محسوس کر رہی ہوں۔ شاید تم نہیں جانتی، پہلے ابیل میرا منگیتر تھا، لیکن قسمت کے کھیل کہ میری اور اس کی شادی نہ ہو سکی۔ مگر اب سوچتی ہوں اگر اس سے شادی ہو جاتی تو یہ سب کچھ میرا ہوتا جو اب تمہارا ہے، کیوں سردار؟ فضا جو آن کو جائز سے کھچا کھچا محسوس کر رہی تھی، اسے جیلس فیل کروانے کو جان بوجھ کر کہا۔ ابیل فضا کی اس بے وقت کی بے پر کی بات پر بہت بری طرح گڑبڑایا اور آن کا سپاٹ چہرہ دیکھا۔ اس نے فضا کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا تو اس نے اس کی کندھے پر ہاتھ مار کر جان بوجھ کر قہقہا لگایا۔ آن کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، یہ تو بھلا ہو اس کے شہزادے کا جو وہ رونے لگا۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر تیمور کو لیے اندر کی جانب چلی گئی۔ فضا شیم آن یو، یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ابیل دانت پیس کر بولا، تمہاری بیوی کو محسوس کروانا چاہیے تھی کہ اس کے دل میں تمہارے لیے کیا فیلنگز ہیں۔
یقیناً وہ بری طرح جیلس ہوئی ہے۔ لو، فراز آ گئے، اب اس بیوی نام کی طوفان کو سنبھال لینا، میں تو چلی۔ وہ لاپرواہی سے بولی اور بیگ اٹھا کر ٹک ٹک کرتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ابیل نے اپنے ہاتھوں میں سر تھاما۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو حسب توقع وہ خالی منہ چڑھا رہا تھا۔ الٹے پیروں انابیہ کے کمرے کی جانب گیا۔ دروازہ لاک تھا، یہ بھی وہ سوچ کر ہی آیا تھا، تبھی ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولا۔ وہ دوپٹہ بیڈ پر رکھے تیمور کو کاٹ میں لٹائے ہوئے تھپک رہی تھی، آہٹ پر بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ابیل اب بلا جھجک اس کے قریب اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا، کاٹ پر دائیں بائیں ہاتھ رکھے، آن کی پشت اس کے سینے سے ٹکرائی۔ دل میں طوفان برپا ہوا مگر پھر بھی وہ پتھر بنی رہی۔ آن، ایسا کچھ بھی نہیں جو تم سوچ رہی ہو، اس نے نرمی سے کہا، مگر وہ اب بھی پتھر کی طرح ساکت تھی۔ ابیل نے دیکھا تیمور سو چکا ہے، تبھی امان کی کلائی جکڑے اس سے لے کر باہر نکلا۔ باہر نینی کو تیمور کے پاس جانے کا اشارہ کرتے ہوئے چھپاک سے آن کو کچھ کہنے سننے کا موقع دیے بغیر کمرے میں داخل ہو کر اسے لاک کر گیا۔ آن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ چھوڑے میرا ہاتھ ابیل! وہ غصے سے چلائی۔ اس کے اتنے بری طرح چلانے پر ابیل حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ ڈری سہمی سی ہرنی اب شیرنی بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جا یہاں سے اور کر لی شادی جس سے کرنی ہے، کہ کوئی حسرت دل میں باقی نہ رہے۔ جا کر دیکھیں اس کا سڑا ہوا منہ اور وہ بولتے بولتے سب سے سرخ پڑتی رخ پھیرتے رو دی۔ عجیب سی آنکھ بھڑکی تھی جو اس کا خون کھولا گئی تھی۔ ابیل آسودگی سے مسکرایا تو نفرت کا دعویٰ کرتے کرتے آن ابیل جہانگیر محبت کی دیوار پھلانگ گئی تھی۔ آن تڑپ کر پکارا، لیکن آج شاید وہ اس کی ایک نہ سننے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تیمور چاہیے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ مجھے برداشت کرتے ہیں، ظاہر ہے اپنا وارث تو چھوڑ نہیں سکتے، نسل ہے آپ کی، عورت کا کیا ہے؟ آن کیا میری جیسی 10 اور مل جائیں گی آپ کو، بلکہ گھر تک میں میسر آ جائیں گی۔ وہ یکدم ابیل جہانگیر کا گریبان دبوچ گئی۔ ابیل اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ پہلے روز ابیل نے اس کا یہ روپ دیکھا تھا جب وہ اسے اٹھوا لایا تھا۔ اس وقت اس نے ایک بہادر آن دیکھی تھی، اور آج ایک مرتبہ پھر وہ جولا شالہ بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہارے سر کا سائیں کوئی سڑک چھاپ نہیں جو جگہ جگہ منہ مارتا پھرے۔ میں وہ بادشاہ ہوں جو اپنی رانی کے سوا کسی کو کنیز کا درجہ دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ آن کی گردن میں ہاتھ لپیٹتے اس نے یکدم شدت سے آن کی گال پر بوسہ دیا۔ آن کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا، دل میں اطمینان اترنے لگا۔ یہی چیز تو اسے کھا رہی تھی کہ پہلے جو وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا، اب اس پر کٹی لڑکی کی کزن کے آنے کے بعد اس کی ذات وہ کب سے سرے سے نظر انداز کر رہا تھا۔ لیکن پھر بھی اپنی انا کے مینار کو اونچا رکھنے کے لیے وہ چھٹپٹائی، لیکن دل کے کسی کونے سے خواہش ہوئی کہ وہ زبردستی سے خود میں سما لے جیسے پہلے سما لیا کرتا تھا۔ اس کے دل میں بھرے غبار کو اپنی محبت سے نکال دے، اس کو بتائے وہ کتنی اہم ہے، اسے اس کے حال پر نہ چھوڑے کہ وہ بچپن سے ہی توجہ کا مرکز بنی رہنے والی شہزادی تھی، تو اس کا شہزادہ جو زبردستی اس کی زندگی میں گھس کر اس کی زندگی خراب کر چکا تھا، تو اب کیسے کسی دوسرے کی جانب مائل ہو سکتا؟ پیچھے ہٹے! شدت سے روتے وہ ابیل کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مسکراتے ابیل نے اس کی کمر تھامتے اسے خود کے بے حد نزدیک کر لیا۔ آن بنا پلک جھپکائے سے دیکھنے لگی۔ تم شور بہت کرنے لگی ہو، منہ مسوڑنے کی جگہ منہ تھوڑنے کی کوشش میں رہتی ہو۔ شرارت سے اس کی ناک کو لبوں سے چھوا۔ چھوڑے مجھے، جائیں اسی کے پاس جس کے آگے پیچھے کھنونے کی طرح بڑلا رہے تھے۔ وہ بولی تو ابیل قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس کا ہنسنا آن کو مزید تکلیف سے دوچار کر گیا۔ نہ چھوڑو تو؟ اس کے آنسو دیکھ کے وہ سنجیدہ ہوا۔ آپ کی تو عادت ہے زبردستی کرنے کی۔ زہریلا تیر پھینکا جو ہر بار ابیل کے دل کو زخمی کر جاتا تھا، لیکن اس بار ابیل نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ کب کی میں نے زبردستی؟ وہ سوال گوتا آن نے شفا کناں نظروں سے دیکھا۔ زبردستی میں انسان اپنی حوث کے آگے مجبور ہوتے حواس ہار دیتا ہے، درندگی پر اترتا ہے، لیکن میں ہر بار حواس میں تھا آن، کیونکہ وہ میری حوث نہیں تھی، بس تم پر اپنی ملکیت کا سرور تھا۔ تمہارے وجود نے، تمہاری محبت نے بہکایا تھا مجھے۔ وہ میری حوث نہیں، میری محبت تھی جس میں تمہیں دیکھتے ہی میں گرفتار ہو گیا تھا۔ چلو ایک سوال میں تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا تم کہہ سکتی ہو میں نے تمہارے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا تھا؟ اس کے سوال پر نہ چاہتے بھی آن نے نفی میں سر ہلایا۔ ابیل مسکرایا۔ تمہیں چھوتے ہوئے ڈر تھا کہ کہیں تم ٹوٹ نہ جاؤ، اس لیے تمہیں خود میں سمیٹتا تھا۔
پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے توڑ کر چلی گئی؟ کیا اس کے بعد میں نے ہر پل کوشش نہیں کی تمہیں بنانے کی؟ تمہیں تمہارے حال پر بھی تمہارا خیال کر کے چھوڑا، لیکن کیا ہر رات تمہیں میری نظروں کی حدت اپنے وجود پر محسوس نہیں ہوتی تھی؟ آج روتے ہوئے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، سنا آپ نے؟ اس کا شرٹ مٹھی میں دبوچتے ہوئے اس کے دل میں چھپ جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی نے مسکراہٹ روکی۔ نہیں، بالکل نہیں کرتی، تو بالکل میں کرتا ہوں اور بے پناہ کرتا ہوں، اقرار کیا۔ میں جائرس بھی نہیں ہو رہی تھی آپ کی کزن سے، سنا آپ نے؟ ویسے ہی ابیل کا شرٹ تھامے چہرہ اوپر اٹھاتے ہوئے غصے سے جتایا۔ بالکل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میں ہو رہا تھا کہ میری اتنی کوششوں کے باوجود تم کیوں جیلس نہیں ہو رہی؟ مسکراہٹ کامیابی سے چھپاتے بتایا۔ آج نے پھر سسکتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں آپ کے قریب بھی نہیں آنا چاہتی، سنا آپ نے؟ ایک نئی بات نکالی۔ ابیل مسکرایا۔ وہ جانتا تھا وہ ہر بات الٹ کہہ رہی ہے، بس قبول کرنے سے ڈر رہی ہے۔ ابیل اسے گود میں اٹھایا، وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگی۔ لیکن میں قریب آنا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ نہ رہے بلکہ ابیل بن جائے۔ بولتے بولتے ساتھ وہ سیلی بیت کی جانب بڑھا۔ آج بنا کچھ بولے نگ آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے سے دیکھی گئی۔ کیا تھا وہ شخص؟ واقعی یہ رشتہ قدرت کی طرف سے تھا، ورنہ بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کو کیسے ملتا ایسا شہزادہ جس کی دنیا کی لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں؟ ابیل نے اسے نرمی سے بیت پر اتارا، خود لمحے بھر کے اس سے دور ہوا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد وہ کمرے میں داخل ہوا تو ننھی جان اس کی گود میں تھی۔ اس نے تیمور کو انتہائی نرمی سے کوچ میں لٹا دیا۔ وہ گہری نیند میں تھا، تھوڑا سا کسمسایا اور پھر سو گیا۔ وہ اطمینان سے کمرہ لاک کرتا اب کمرے کی لائٹ آف کر گیا۔ زیرو پاور لائٹ آن کر کے اس کے انتہائی قریب آ کر بیٹھا تو آن فوراً ہوش میں آئی۔ ابیل! وہ پکارنے لگی پر ابیل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تم اب خاموش رہنا آن، اور جب تک میں مصروف ہوں تم میری فیوچر میں ہونے والی بیٹی کا نام سوچو۔ اس کے ماتھے پر مہر ثبت کرتے وہ محبت سے چور لہجے میں بولا۔ آن لرزتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی رو دی۔ آپ بدل جاؤ گے، وہ روتے ہوئے دھیمے لہجے بولی۔ ابیل نے گہری سانس لی۔ اور میں کیوں بدلوں گا آن؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے اس کے بال پیار سے سلاتے مچکارا۔ وہ کزن اچھی لگتی آپ کو، میں نے محسوس کیا ہے، وہ اپنا غم بتا رہی تھی۔ وہ ہیلو مس کھڑوس، وہ اپنے شوہر کے ساتھ حویلی سے کب کی جا چکی ہے۔ وہ سبھی بکواس صرف تمہیں چڑھانے کے لیے بول رہی تھی اور تم چڑھ بھی گئی۔ کہو تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا باقی ساری زندگی۔ وہ مضبوط لہجے میں عاجز آ کر بولا۔ آن فوراً اٹھ بیٹھی۔ ابیل نے نیل اندھیرے میں سے دیکھا۔ نہیں، ایسے نہیں، بلکہ آپ اسے اسپیشل دعوت دے کر بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ کو آن پسند ہے، آپ صرف آن سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ پر وہ ہنسا۔ اور کچھ؟ اپنی جانب کھینچتے پوچھا۔ آن نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اجازت دو۔ شرارت بھری آواز۔ نہیں، آن نے فوراً کہا۔ تمہاری نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ وہ بول کر آن کو گدگدی کرنے لگا۔ وہ اب قدرے بلند آواز میں ہنسنے لگی۔ جب آن کی سانسیں پھولنے لگی ابیل نے اسے چھوڑ دیا۔ کمرے میں آن کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ سسکیوں کے بدلے اپنی قربت پر اس کا ہنسنا ابیل کو روح تک سرشار کر گیا۔